113 तीरों के जख्म लगे आका हुसैन को। जिस्म में 113 जख्म थे तीरों के। कम से कम मिकदार जो है वो एक रवायत 72 तीरों की है। एक 24 नेज़ों के जख्म हैं, एक रवायत 34 नेज़ों के जख्म हैं और 33 एक रवायत तलवार की वो 34 जख्म तलवारों के हैं। मुझे बताएं 113 जख्म तीर के लगे, आका हुसैन तनहा खड़े हैं, हर तरफ से तीरों की बरसात हो रही है। नबी का लाडला दरमियान में खड़ा है, फातिमा का लाल खड़ा है। गुले अज़ार फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। सब तीर मारने वाले हैं, आका हुसैन के तीर निकालने वाला कोई नहीं। मुझे बताएं 56 साल का ये हुसैन खड़ा है, जख्मों पे जख्म खा रहा है, जिसे जख्म और भी बहुत सारे अपनों की जुदाई के भी थे, जो प्यासा भी है, जख्म खा रहा है, लेकिन खड़ा है। बिलाखिर नेज़े तलवार आका हुसैन अपनी सवारी से गिरे। जब गिरते हैं जो तीर लगे हुए थे वो जिस्म में पैवस्त हो जाते हैं, लेकिन देखें हुसैन संभलते हैं, अपने आप को संभालते हैं। संभाल कर अब यजीदियत को जवाब देना है। अब हुसैन जवाब देते हैं, कैसे अपने आप को संभाल कर हालत सजदा में आते हैं, सजदा करते हैं। आका हुसैन सजदा ऐसे करते हैं, जवाब देते हैं, यजीदियों तुम कहते थे यजीद के सामने झुक जाओ, देखो हुसैन कट गया है, लेकिन यजीद के सामने नहीं, हुसैन झुका है तो रब की बारगाह में झुका है। ताजदारे गोलड़ा बोले, फरमाते हैं जिसकी जुर्रत पर जहाने रंग बू सजदे में है, आज वो रमज आशनाए सिर्रे हू सजदे में है। या हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत को सलाम, इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत को सलाम, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा, ए शबीहे मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा, ए शबीहे मुस्तफ़ा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में। मैं अपनी हिम्मत से बढ़ के, अपनी फिज़िकली और मेडिकली पोजीशन से बढ़ के मैंने फिर भी कोशिश की, पैगाम दे रहा हूँ। ज़ेर खंजर सजदा हुसैन की तरफ से सजदे का पैगाम है, और बरनों की नेज़ा तिलावत हुसैन की तरफ से कुरान से मोहब्बत की का पैगाम है। आज मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हैं, कोई भी पत्थर गिरता है वो आके मुसलमानों के सर पे लगता है। क्यों? इसलिए कि हमने ये दोनों चीज़ें जो हुसैन का पैगाम था इन्हें छोड़ दिया, एक सजदा एक कुरान। अगर कुरान और सजदे को हम फिर से मजबूती से अपना लें तो दुनिया पे फिर मुसलमान राज करेंगे। एक दूसरा सजद हुसैन का पैगाम था, बकौल अल्लामा इकबाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तू राह लवर्दे शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हो जो हम नशीं महमल न कर कबूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। हुसैन ने
ہمیں یہ سکھایا کہ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ حسینیت کا وہ کردار ہے، یہ حسینیت کا وہ نمونہ ہے۔ آج جو علم الدین پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے، جو غازی عامر چیمہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، یہ حسینی کردار ہے کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری اپنے رسے کو چوم کر گلے میں لگاتا ہے، فرماتا ہے خبردار تو ہاتھ نہیں لگانا، خبردار میرے رسے کو تو ناپاک ہے، چوم کر اپنے گلے میں ڈالتا ہے اور یوں سلوٹ کر کے تختہ دار پہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے حسین ہے۔ حاضرین محترم، یہ تھی تقریر۔ میں نے آپ کی مسجد دیکھی، آپ کی مسجد کا کام بہت شاندار ہوا ہے اور ابھی ہو رہا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو سنا کے اجازت لے رہا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ایک صحابی تھے۔ 2 منٹ کی بات ہے، بس سن لینا۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنے علاقے میں گئے مدینہ پاک سے، تو ان کے علاقے میں لالٹین ایجاد ہوئی۔ کیا ایجاد ہوا تھا؟ بتی ایجاد ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ بتی خرید کر پھر مدینہ پاک آ گئے، مسجد نبوی پہنچے تو عصر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا۔ انہوں نے آ کر وہ بتی لگا دی، جلا دی مسجد میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز کے لیے آئے تو دیکھا مسجد نبوی روشن ہے۔ نماز کے بعد آقا نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر کو کس نے روشن کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ آپ کے غلام تمیم داری ہیں، انہوں نے یہ روشن کیا ہے۔ آقا نے فرمایا تمیم داری، میرا اتنا دل تم پہ خوش ہوا ہے، میں محمد عربی کی خواہش ہے کاش آج میری ایک اور بیٹی ہوتی، آج میں تمہیں اپنا داماد بنا لیتا۔ ایک بتی جلائی اللہ کے گھر میں، بدلے میں نبی پاک فرما رہے ہیں میری ایک اور بیٹی ہوتی میں آج تمہیں داماد بنا لیتا۔ آپ کے چچا زاد بھائی تھے ایک وہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو میری بیٹیاں ہیں وہ بھی آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، ان میں سے دے دیجئے۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی بیٹی سے حضرت تمیم داری کا نکاح فرمایا، بیٹی دی۔ کس بدلے میں؟ اللہ کے گھر میں ایک بتی روشن کی تھی، اللہ کے گھر میں ایک بتی لگائی تھی۔ جو اللہ کے گھر کی نوکری کرتا ہے رب رسول اس پر اس طرح راضی ہوتے ہیں۔ آپ کی مسجد کی یہ تعمیر کا سلسلہ اور بڑا خوبصورت سٹرکچر بھی ہے اور بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے کہ یہ مسجد جب مکمل ہوگی تو ایک انتہائی شاندار مسجد ہوگی۔ حدیث پاک میں نے آپ کو سنا دی ہے، عمل آپ نے کرنا ہے۔ میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں، آپ اپنی حاضری پیش کرتے رہے ہیں، ابھی پیش کریں گے، اور اللہ کے اس گھر کی نوکری جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا، مکمل ہو جائے پھر بھی کر لیں، کیونکہ یہ یاد رکھنا جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے رب اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ اور گھر یہ پورا نہیں، ہمیں تو اللہ پورا مال دے گا، ہم ایک اینٹ لگا کر بھی اس کی تعمیر کے صداروں میں شامل ہو سکتے ہیں، ایک اینٹ بھی، 1 روپیہ دے کر۔ تو میری درخواست ہے اس اللہ کے گھر کے خدمتگاروں میں آپ بھی شامل ہو جائیں، میں بھی شامل ہو رہا ہوں، اور جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا اس کی خدمت آپ کرتے رہیں۔ مولا کائنات میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام ہے وہ شبیر جس کا نبی، جس کی ماں فاطمہ
جس کا بابا علی کر لیا نوش، جس نے شہادت کا جام اس حسین بن حیدر مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بلا لاکھوں سلام، شمع بز میں السلام اے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ انتظامیہ کو، اہل محلہ کو، تمامی احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو قبول فرمائے، اور آنے والے جتنے بھی معزز علماء کرام ہیں، بالخصوص خطیب اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ ذوالفقار احمد ہزاروی صاحب زیدہ مجدہ، خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا قاری شیراز احمد صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ شبیر احمد صاحب، اور جملہ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین سب کا آنا قبول فرمائے، آپ کی حاضری اللہ قبول فرمائے، جتنے ثناخان تشریف لائے ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان خطیب ملت اسلامیہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا نثار احمد نوری دامت برکاتہم القدسیہ نے بہت خوبصورت خطاب فرمایا ہے۔ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ تشریف لائے اور ذکر حسین ہمیں سنایا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایسے مخلص علماء کا سایہ تادیر عوام اہل سنت پہ قائم اور دائم فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف انجم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ دعا اور دعا کے بعد پھر اذان اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یا اللہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کی محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ذکر حسین کا صدقہ اللہ جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کی دل کی نیک ارادوں کو پورا فرما۔ اللہ تمامی احباب کے گھروں میں جان، مال، اولاد، عمر، رزق میں خیر و برکت کا نزول فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلیں آسان فرما، دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما، دینی دنیاوی مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ بہت سارے ناموں کی لسٹ میرے نام حوالے کی گئی ہے، بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، سب کو جانتا ہے۔ اللہ صدقہ حسین کا سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ سب پر کرم فرما، مہربانیاں فرما، فضل فرما۔ الہ العالمین جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرما، اللہ جو زندہ ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کار خیر میں جن دوستوں نے، بزرگوں نے دامے درہمے سخنے جانی مالی حصہ لیا ہے اللہ سب کے رزق میں وسعتیں برکتیں عطا فرما۔ رضا ساؤنڈ والے ہمیشہ ہماری محفل کو محظوظ کرتے ہیں، گرماتے ہیں اپنے ساؤنڈ کے ذریعے، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے محترم علامہ محمد سعید نقشبندی صاحب تشریف لائے، سب علماء کا آنا، ثناخان کا آنا، حفاظ کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مشکلات میں گھرے ہوئے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرما۔ اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب